हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे BUDC 134 का यूनिट नंबर 1 का हमने आधा पढ़ा था, जो कि मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, विच इज़ पार्ट 1 एंड दिस वीडियो इज़ पार्ट 2 ऑफ यूनिट 1। तो यहाँ से आज हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था 1.3 तक। तो आज हम 1.4 से कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं इस चैप्टर का यूनिट वन का पार्ट 2 मैंने वीडियो बनाई थी एंड अपलोड भी कर दी थी, बट उसमें कुछ टेक्निकली ग्लिच होने की वजह से वो नहीं चल पा रही थी। दैट्स वाई मैंने उसको डिलीट कर दी एंड ये वाली वीडियो मैं अब दोबारा से इसको बना रही हूँ, और वो मेरे पास कहीं सेव भी नहीं थी, तो मुझे ये दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही, इसलिए इसका पार्ट 2 काफ़ी लेट हो गया। अब से मैं कोशिश करूँगी कि कंसिस्टेंसी से मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 1.4 अक़साम नज़म। अक़साम नज़म मीन्स होता है नज़म के टाइप्स। तो नज़म के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जिसमें हम इसको पढ़ने वाले हैं। इस पॉइंट में हम 1.4 में हम नज़म की किस्मों को पढ़ने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो इसमें हम चलिए पढ़ते हैं। सबसे अदब समाज का आईना होता है, जिसमें बदलते हुए हालात के तहत नए रुझानात, ख़याल व तौर तरीक़े का अक्स अय्यां होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अदब जो है किसी भी समाज का आईना होता है, यानी किसी भी समाज के अदब से हम पता लगा सकते हैं कि उस समाज में क्या चल रहा था और वो कैसा था। तो ये क्या होता है, इसको आईने की तरह बताया गया है। हालात के तहत नए रुझानात और ख़यालात के तौर तरीक़े का अक्स, यानी कि उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें आईने में या अदब में, अदब को जिसको आईना बताया गया है। सनअती इनक़लाब के तहत जब सियासी, समाजी और इक़्तिसादी हालात और फ़िक्र व ख़याल की तब्दीली पैदा हुई, सोचने समझने का ढंग बदलने लगे और शायरों के नए नए मसाइल दरपेश आए, तो इसका असर शहरी इसनाफ़ पर भी पड़ा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इनक़लाब के टाइम पे, इनक़लाब के तहत जब बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, सियासी, समाजी और इक़्तिसादी हर तरीके से हालात और उन बदल गए थे, तब्दीली आई थी, तो उसमें क्या है, नए नए रुझानात पैदा हुए। तो इसी तरह अदब में भी, उर्दू अदब में भी इसकी काफ़ी हम देख सकते हैं, उसका काफ़ी असर पड़ा है और उसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ हुई है। और शायरों ने क्या है, नए नए शायरों के साथ नए नए मसाइल पेश आए, तो उन्होंने भी नए नए इसनाफ़ को लिखा है। शुअरा के इज़हार ख़याल के लिए नए सांचे मग़रिब से मुस्तआर भी लिए और मुरवजा सांचों की नई नई सूरतें भी पैदा की। तो क्या है, शुअरा ने क्या है, अपने ख़यालात को पेश करने के लिए जो सांचे इस्तेमाल किए हैं, यानी कि जिस तरीक़े से लिखने का तरीक़ा इस्तेमाल किया है, वो मग़रिबी कल्चर से भी लिया गया है। नज़म भी इससे मुस्तस्ना नहीं, यानी कि नज़म भी इसी में आती है, वो भी एक एक्सेप्शन नहीं है, वो भी इसी में आती है। पहले भी नज़म के लिए कोई हैयत मख़सूस नहीं थी, चुनाचे इसे जिन असालीब और हैयतों में पेश किया गया, इससे इसके इक़साम का तयन मुमकिन हुआ। यानी कि नज़म का तो पहले भी कोई हैयत नहीं थी, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि नज़म की कोई हैयत नहीं होती है। तो अभी भी यहाँ पे क्या है, नज़म को जिस तरीक़े से लिखा गया वो उसी में ढल गई। तो पहला टाइप आता है इसका तरकीब बंद नज़म। तरकीब बंद को अभी हम पढ़ेंगे कि तरकीब बंद किस तरीके के लिए लिखी जाती है। तरकीब बंद एक हैयत है, नज़म की एक हैयत तरकीब बंद है। गज़ल की तरह इसमें काफ़ियों का इस्तेमाल होता है। गज़ल में जैसे कि हम पढ़ते हैं काफ़िए का इस्तेमाल होता है, और इसमें गज़ल की एक हैयत पूरी मुक़र्रर की गई है कि गज़ल इस तरीके से लिखी जाएगी, बट नज़म की कोई हैयत नहीं है। तो इसमें फ़र्स्ट टाइप है तरकीब बंद। तो उसमें क्या होता है, तरकीब बंद जो नज़म होती है उसमें काफ़िए का इस्तेमाल होता है, जो कि एक गज़ल का वो है, जुज़ है। मिसरे भी गज़ल की तरह होते हैं। तरकीब बंद एक बंद में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 अशार होते हैं। तरकीब बंद के लिए बंद की तादाद मुतय्यन नहीं, लेकिन एक बंद में जितने अशार होंगे तमाम बंद में अशारों की तादाद उतनी ही होगी, यानी तमाम बंद अशार की तादाद के लिहाज से बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि तरकीब बंद जो नज़म है इसमें काफ़िए का इस्तेमाल होगा और मिसरों को भी गज़ल की तरह लिखा जाता है। और इसमें एक बंद में, यानी कि बंदों की तादाद मुकम्मल नहीं है, लेकिन एक बंद में कम से कम 5 मिसरे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 11 हो सकते हैं, और बंदों की तादाद मुकर्रर नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे बंद क्या होता है, वो मैं भी आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये तादाद के लिहाज से इनकी तादाद, मिसरों के लिहाज से इनकी तादाद कितनी है, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 11।
یعنی تمام بند کے اشعار کی تعداد کے لحاظ سے برابر ہوں گے، یعنی کہ تمام بند جو ہے اشعار کے لحاظ سے برابر ہوں گے، یعنی کہ سب میں برابر شعر ہوں گے، چاہے 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو، 8 ہو، جتنے بھی ہوں گے سبھی بند میں برابر شعر ہوں گے۔ اب مان لیجئے کہ 4 شعروں کا بند ہے تو 3 شعر ہم قافیہ ہوں گے، مان لیجئے 4 شعر کا بند ہے تو 3 شعر ہم قافیہ ہوں گے۔ چوتھا شعر اسی بحر میں ہوگا مگر اس کے قافیہ بدل جائے گا، یعنی کہ چوتھا شعر بھی اس طرح ہوگا لیکن اس کا قافیہ جو ہے بدل جائے گا۔ اسے چوتھے شعر کو ٹیپ کا شعر بولتے ہیں، یعنی کہ اس چوتھا جو شعر ہوگا 3 پہلے والے شعر کا تو ہم قافیہ ہوں گے، جو چوتھا شعر ہوگا اس کا قافیہ الگ ہوگا اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ اس طرح اس حیت کا ایک بند مکمل ہوا، اس طرح ایسے ہی سارے بند مکمل ہوں گے اور اسی طور پر تمام بند کی تشکیل پائیں گے۔ لیکن ہمیشہ ان اصولوں کی پابندی نہیں کی گئی ہے، لیکن کہیں کہیں انحراف بھی ملتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، مطلب اس میں موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے، موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹاپک کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بند کی مثال کے لیے علامہ اقبال کی نظم حضور رسالت مآب کا یہ بند دیکھیے۔ اقبال نے اپنے نظموں کی حیت کے کافی تجربے کیے ہیں، یعنی کہ جو اقبال ہیں انہوں نے اپنی نظموں میں کئی الگ الگ طریقوں سے استعمال کیا ہے، انہوں نے بہت مطلب تجربے کیے ہیں اپنے نظم میں، کیونکہ انہوں نے بہت ساری نظمیں، بہت ساری غزل لکھی ہیں۔ ان کی یہ نظم ہے جو ترکیب بند کی حیت میں ہے، مگر اس میں بند میں 4 اشعار۔ بند کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بند ہوتا ہے، دیکھیے یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک بند اور یہاں پہ ایک بند ختم ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے 4 اشعار استعمال کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ جبکہ ہم نے پڑھا ہے ترکیب بند میں 5 اشعار ہوتے ہیں، تو اسی لیے بولا گیا ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری میں کافی سارے تجربے کیے ہیں۔ اب اسی کا اگلا ٹائپ آتا ہے ترجیع بند۔ اگلا ہے سیکنڈ پارٹ ترجیع بند، تو سیکنڈ پارٹ میں ہم ترجیع بند میں یہ پڑھیں گے کہ اس میں ترجیع بند کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، یعنی کہ ترجیع کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، تو اس میں کیا ہے ریپیٹیشن ملے گا، آپ کو میں پہلے بتائی تھی۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ ترجیع بند اور ترکیب بند میں زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی کہ جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ترکیب بند اور ترجیع بند میں زیادہ فرق نہیں ہے، فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ ترکیب بند کے ہر بند میں ٹیپ کا شعر مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ جو پچھلے والے میں ہم نے پڑھا ٹیپ کا شعر جو تھا 4تھ شعر، اس میں کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے وہ ٹیپ کا شعر، جبکہ ترجیع بند میں کیا ہوتا ہے ہر بند کے آخری شعر جو ٹیپ کا شعر ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے پچھلے والے سے۔ پڑھتے ہیں ترجیع بند میں پہلے بند کا ٹیپ کا شعر سارے بندوں میں دہرایا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا گیا ہے، یہ ایک بند یہاں سے لے کے یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس میں جو یہ ٹیپ کا شعر ہے یہ اگلے والے سے مطلب اگلا والا جو ہے پچھلے والے سے میچ ہوگا، یعنی کہ اس میں جو ٹیپ کا شعر ہے سب میں سیم لکھا جائے گا ہر بند میں، تو اس کا صرف اتنا فرق ہے، باقی اس میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے معنی کے اعتبار سے، یعنی کہ اس معنی کے اعتبار سے وہ لگے گا نہیں کہ اس میں بالکل اس کو سیم کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، وہ اس کا ہی اس شعر کا جز معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ اس شعر کا ہی ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ ترکیب بند کی طرح ترجیع بند میں بھی ہر بند کی اشعار تعداد یکساں ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں بھی ہر بند کی اشعار کی تعداد جو ہے یکساں ہوتی ہے، مطلب ہر بند میں برابر ہی شعر ہوں گے۔ ترجیع بند اور ترکیب بند میں ٹیپ کا شعر ایک جگہ ایک مصرع ہی باندھا جائے تو بھی یہ ترکیب بند یا ترجیع بند ہی رہے گا۔ اگلا ہے مستزاد، اوکے، تھرڈ ہے مستزاد۔ مستزاد ایک شعری حیت ہے، لغات کشوری میں اس کے معنی زیادہ کیا گیا، جس کے ہر مصرعے کے آخر میں ایک کلمہ وزن میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس مصرعے یا شاعری کے آخری میں کچھ موضوع فقرے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، اس کے پہلے سب ہم پڑھیں گے مستزاد کے معنی لغات میں، یعنی کہ جو ڈکشنری میں کیا بتائے گئے ہیں لغات کشوری میں زیادہ کیا گیا ہوتا ہے مستزاد کے معنی، یعنی کہ بڑھا کر لکھنا کچھ۔ تو اس ٹائپ میں کیا ہوتا ہے کہ ہر اگلے بند میں ایک شعر پچھلے والے سے بڑھا دیا جاتا ہے، لائک پہلے بند کے شعر میں 5 مصرے تھے یا 5 شعر تھے، تو اگلے والے میں 1 یا 2 کلمے بڑھا دیے جاتے ہیں جس کو ہم زیادہ کیا گیا بولتے ہیں، اس میں مان لو 6 ہوں گے یا 5 ہوں گے، اس طریقے سے۔ مستزاد کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں ہے، یہ کسی بحر میں ہو سکتا ہے۔ اضافہ کیے گئے جملے غزلوں یا نظم قافیوں کے ہم قافیہ بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف، یعنی کہ جو اضافہ کیے گئے اگلے بند میں جو کچھ شعر اضافہ کیے گئے ہیں وہ قافیہ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ عام طور سے کسی مصرعے یا شعر پر ایک یا 2 مصرعوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جو مستزاد ہے اس میں اگلے ہر بند میں 1 یا 2 شعر بڑھا دیے جاتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے قافیہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، زیادہ تر تو نہیں، مطلب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، کوئی اس میں مطلب کوئی بندش نہیں ہے۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے 1 یا 2 مصرعوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال یہاں پہ دی گئی ہے، اور کئی بار اس میں ہم 1-2 مصرعے ہی 5-5 مصرعوں کا بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، یہاں پر ایک اس کا ایگزامپل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ قافیے کا اگزامپل بھی دیا گیا ہے. ہم قافیہ مستزاد کی مثال یہ آپ لوگ پڑھ لینا. مستزاد اپنے آپ میں یہ نہ صنف ہے نہ حیت. مستزاد جو ہے اپنے آپ میں کوئی صنف نہیں ہے اور کوئی حیت نہیں ہے. پہلے جو موجود حیتوں پر محض چند جملوں کا اضافہ، یعنی کہ جو پہلے سے ہی موجود حیتیں تھیں نظم کی، اس میں کیا کیا شاعروں نے کچھ مطلب چند جملوں کا اضافہ کر دیا. تخلیق کار نئے تجربوں کا شوق رکھتے تھے، یعنی کہ جو لوگ نظم لکھتے تھے شعراء، ان لوگ نئے تجربوں کا شوق رکھتے تھے. تو یہ جو ہے مستزاد جو قسم ہے اس کی انہی شوق کا، انہی نئے تجربوں کا نتیجہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اوکے، اگلا ہے قطعہ. عربی شاعری میں قطعہ ایک صنف کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ عربی شاعری میں قطعہ ایک صنف کی حیثیت رکھتی ہے. اردو میں اسے بمشکل ہی حیت مانا جاتا ہے، یعنی کہ عربی شاعری میں تو اس کو ایک صنف کی حیثیت دے دیا، لیکن اردو میں اسے حیت تک نہیں مانا جاتا، بمشکل حیت مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اور غزل میں بہت کم فرق رہا ہے. تو اردو میں اس کو ایک حیت بھی کیوں نہیں مانتے نظم کی، کیونکہ یہ جو ہے کافی حد تک غزل کی حیت سے ملتی ہے. بہت کم فرق ہے، جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے اس میں فرق کیا ہے. قافیے کا نظام بھی غزل کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ قافیہ جو غزل میں آتا ہے وہ بھی بالکل غزل کی طرح ہوتا ہے نظام اس میں. قطعے اور غزل میں فرق یہ ہے کہ قطعے میں مطلع نہیں ہوتا، اور غزل کے برخلاف اس کے سارے اشعار معنوی اعتبار سے مسلسل اور ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ غزل میں جو ہے قطعہ ہوتا ہے، غزل میں جو ہے مطلع ہوتا ہے، اور یہ جو قطعہ جو نظم کی قسم ہے اس میں مطلع نہیں ہوتا، صرف اس میں اتنا فرق ہے. تو قطعے اور غزل میں اتنا سا فرق ہے. آگے دیکھتے ہیں. اس میں اشعار کی تعداد متعین نہیں، یہی چیز اسے نظم بناتی ہے، یعنی کہ اس میں جو غزل ہے ایک اس کی حیت ہے، اس میں جو ہے اشعار کی تعداد ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہے قطعہ جو اس کی قسم ہے اس میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ہوتی، یہی چیز اس کو نظم بناتی ہے. بعض شعراء نے قطعہ میں بھی مطلع کیا ہے، یعنی کہ بعض شعراء نے قطعہ جو اس کی نظم کی قسم ہے اس میں بھی مطلع کا استعمال کیا ہے، جو کہ غزل کا جز ہے، یعنی کہ غزل میں استعمال ہوتا ہے. انہیں غزل کی حیت میں کہی گئی نظم کہا جائے گا. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کوئی شعراء جو ہے اسے غزل کی حیت میں کہی گئی نظم بھی کہتے ہیں. مقطع میں اگر 2 سے زیادہ اشعار ہیں اور تمام شعر آپس میں مربوط ہیں تو یہ نظم ہے. ایسا قطعہ الگ سے لکھا جاتا ہے. قطعے میں کم سے کم 2 شعر ضروری ہے. تو یہ جو ٹائپ ہے قطعہ، اس میں کم سے کم 2 شعر ضروری ہیں. چنانچہ اگر 2 ہیں، خواہ اس میں مطلع بھی کیوں نہ ہو، اور دونوں مل کر کسی خیال کی تکمیل کرتے ہیں. تو اس میں کیا بتایا گیا کہ کبھی کبھار جو شاعر کا خیال ہوتا ہے، اظہار خیال، وہ ایک شعر میں مکمل نہیں کر پاتا تو وہ ایک سے زیادہ شعر کا استعمال کرتے، تو اسے کیا کہتے ہیں، قطع بند اشعار کہتے ہیں. اس کی مثال یہاں پر دی گئی ہے جو کہ آپ لوگ پڑھ لینا. نظم کی اگلی ٹائپ ہے مصمت. مصمت کیا ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کیا بتایا گیا اس میں. ایک مخصوص حیتی نظام کا نام ہے جس کے تحت مصروں کی تعداد کے لحاظ سے 8 حیتیں آتی ہیں. تو یہ مصمت کیا ہے، ایک حیت ہے جس کے اندر کیا آتی ہے، 8 حیتیں آتی ہیں. ان سب کو ملا کر مصمت کہتے ہیں. تو یہ 8 حیتیں جو اس کے اندر آتی ہیں ان سب کو ملا کر کیا کہتے ہیں، مصمت کہتے ہیں. ان 8 حیتوں کے الگ الگ نام ہیں. تو اس کے اندر جو 8 ٹائپس آتے ہیں ان سب کے اپنے اپنے نام ہیں. اگر کسی نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں تو اسے مخمس کہا جائے گا. تو اس میں ایک شکل مصمت کی جو 8 ٹائپس ہے اس میں ایک ٹائپ کا نام ہے مخمس، جس میں کہ ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں. مصمت کی کسی حیت میں کہی گئی نظم کے پہلے بند کے تمام مصرے ہم قافیہ ہوں گے. تو مصمت کی جو حیت میں کہی گئی نظمیں ہیں ان کے پہلے بند میں سبھی جو مصرے ہوں گے ہم قافیہ ہوں گے. بعد کے تمام بند کے مصرے آخری مصرے کو چھوڑ کر الگ الگ قافیوں میں باندھے جائیں گے. تو اس کا اگلا والا جو بند ہوگا اس میں لاسٹ والے مصرے کو چھوڑ کے باقی پہلے والے مصرے سب ہم قافیہ ہوں گے، اور لاسٹ والا جو بند کا آخری مصرع جو ہوگا فرسٹ کو چھوڑ کے تو وہ پچھلے والے بند کے آخری ہم قافیہ ہوگا. اٹ مینس ہر بند کے آخری مصرے پہلے بند کے ہم قافیہ ہوں گے. جیسے کہ میں نے بتایا، جیسے دوسرے جو بند ہے اس کا جو آخری مصرع ہوگا وہ پچھلے والے بند سے ہم قافیہ ہوگا. پوری نظم میں یہی اصول بڑھتا جائے گا. مصمت کی 8 شکلیں اس طرح ہیں. تو پوری نظم میں یہی اصول بڑھتا جائے گا اور اس کی 8 شکلیں ہیں. تو پہلی شکل اس میں آئے گی مثلث. مثلث میں کتنے شعر ہوتے ہیں، 3 شعر. مثلث میں 3 شعر. اس میں ہر بند میں 3 مصروں کا ہوتا ہے. اس میں جو ہے ایک بند 3 مصروں میں کمپلیٹ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ دیا گیا 1 2 3، تو یہاں تک ایک بند ہے. یہ اس میں 3 مصروں میں باندھا گیا ہے اس کو. اس کے پہلے بند میں تینوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. بعد کے ہر بند کے مصرے کسی اور قافیے میں ہوتے ہیں، لیکن تیسرا مصرع پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے. مثال، تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جس میں جو ہے مثلث جو ہے اس کی حیت ہے، مصمت کی جو ایک ٹائپ ہے مثلث، اس میں ہر بند میں 3 شعر ہوں گے، اور جو دوسرا بند ہوگا یا تیسرا بند ہوگا، پہلے بند کے تو سارے شعر ہم قافیہ ہوں گے، اور جو اس کے آگے کے شعر بند آتے رہیں گے اس میں لاسٹ والے شعر کو چھوڑ کے پچھلے والے 2 شعر جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوں گے، اور جو تیسرا ہوگا وہ پچھلے والے بند سے میچ کرتا ہوگا. پوری نظم میں یہی اصول بڑھتا جاتا ہے. اس میں بھی اگلی اس کی ٹائپ ہے مربع. جیسے کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں مربع کے 4 ٹائپس ہوتے ہیں. اردو میں اسکوائر کو مربع بولتے ہیں. اس کی 4 سائڈس ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے، 4 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے. تو مربع میں 4 مصروں میں ایک بند کمپلیٹ ہوتا ہے، اس لیے اسے مربع کہتے ہیں.
اسی لیے اسے مربع کہتے ہیں. اس کی بنیادی شکل تو وہی ہوتی ہے جو دیگر مصمتی حیتوں کی. اس میں بھی بیسک وہی شکل ہوگی جس طرح ہم نے اوپر پڑھا مصمت کی حیت میں. تو اس میں جو اس کی ٹائپس ہیں 8 شکلیں ہیں وہ سبھی اسی اصول سے لکھی جائے گی. تو پڑھ لیتے ہیں اس میں بھی. یعنی پہلے بند کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوں گے اور آگے والے بند کا چوتھا مصرع پہلے بند سے ہم قافیہ ہوگا. جیسے کہ میں نے ابھی اس میں بتایا اور اگلے والوں میں بتاؤں گی کہ جو ہے پہلے بند کے جو سارے مصرے ہم قافیہ ہوں گے اور جو اگلے والے بند کے دوسرا تیسرا چوتھا جتنے بھی بند ہوں گے ان سب میں شروع کے 3 مصرے ہم قافیہ ہوں گے اور لاسٹ کا جو چوتھا مصرع ہوگا وہ پچھلے والے بند سے کیا کرتا ہوگا, وہ پچھلے والے بند سے ہم قافیہ ہوگا. جیسے کہ ہم نے پڑھا آگے کے بند کے چوتھا مصرع پہلے بند کا ہم قافیہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگلا اس کی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا 5 مصروں کا ایک بند بنتا ہے, اسے ہم کیا کہتے ہیں مخمس. تو ابھی ہم مخمس کو پڑھ لیتے ہیں. مخمس میں 5 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مخمس میں ایک بند میں 5 مصرے آئیں گے. اس کی بنیادی مصمتی شکل تو وہی رہے گی. اس کی بھی بنیادی شکل جو ہے پچھلے ہم نے جیسے پڑھا ساری مصمتی حیتوں کی جو شکل تھی وہی اس کا بھی حیت رہے گی جو دوسری اقسام سے مصمت کی ہے. جو دوسرے ہم نے پڑھا پیچھے مربع مثلث اسی طرح کا اس کا بھی حیت رہے گی. مگر اس کی قافیوں کی ترتیب کی کہیں زیادہ نو بنو اور متحیر کر دینے والی مثالیں ملتی ہیں. تو اس میں کیا ہے, اس میں قافیوں کی ترتیب کئی بار الگ الگ کی گئی ہے شعراء کے نزدیک. اگلی ہے مسدس. مسدس میں کیا ہے 6 مصروں کا ایک بند کمپلیٹ ہوگا. مسدس ٹھیک ہے. مصمت کی اس حیت میں 6 مصرے ہوتے ہیں اور اسی لیے اسے مسدس کہتے ہیں. اس لیے اسے مسدس کہتے ہیں. اس میں مینس 6 سائڈ مطلب 6 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے. اس کے ہر بند کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور آخری 2 مصرے الگ قافیہ رکھتے ہیں. تو اس میں کیا ہے پہلے بند کے 4 مصرے جو پہلے بند کے تو سارے مصرے ہم قافیہ ہوں گے. جو دوسرا بند ہوگا اس میں شروع کے 4 مصرے ہم قافیہ ہوں گے. لاسٹ کے 2 جو ہیں وہ پچھلے والے بند سے میچ کرتے ہوں گے. اوکے. دراصل یہ حیت مصمت کی اصل حیت کے نظام قافیہ سے خلاف ہے. جیسے کہ ہم نے پیچھے سے پڑھا کہ آخری کا صرف ایک مصرع پچھلے والے بند سے مطلب پچھلے والے بند کا ہم قافیہ ہوگا. لیکن یہاں پہ کچھ ایکسیپشن ہے. یہاں پہ کیا ہے 2 مصرے ہیں. 2 مصرے پچھلے والے بند کے ہم قافیہ ہوں گے. تو اسی لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے مصمت کی جو اصل حیت ہے اس کے کچھ خلاف جاتی ہے یہ والی حیت مسدس والی حیت. تو اس لیے اسے اس کے خلاف بتایا گیا ہے. قافیوں کے خلاف رہتی ہے. یعنی اس میں ہر بند میں چھٹا مصرع پہلے بند کے قافیے کا ہم قافیہ نہیں ہوتا. اس لیے بعض علماء نے اسے مصمت کی حیت نظم سے خارج کیا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ صرف ایک مصرع پچھلے والے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہوگا لیکن یہاں پہ 2 مصرے ہو رہے ہیں. اس لیے یہاں پہ بعض علماء نے اس کو کیا ہے اس کو اس حیت سے خارج کر دیا ہے. مطلب اس کو مانا ہی نہیں مسدس کی حیت. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسدس کی یہ حیت وضع خاص اردو کی چیز ہے. عربی اور فارسی میں مسدس کی یہ شکل یہ شکل موجود نہیں ہے. اردو میں مسدس کی حیت بہت زیادہ مستعمل مقبول رہی ہے. اس کو شعراء نے بہت کثرت سے برتا ہے اور متنوع تجربے کیے ہیں. یعنی کہ شعراء نے اس والی شکل کو اس والی حیت کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور اس میں مختلف تجربے بھی کیے ہیں انہوں نے الگ الگ. ٹھیک ہے. اس کا یہاں پہ ایگزامپل دیا ہے آپ لوگ اس کو پڑھ لینا. اگلی اس کی حیت ہے مصبع. ٹھیک ہے. مصمت کی یہ حیت اس کے 7 مصرے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا 3 4 5 6 تو اس میں کتنے ہیں 7 مصروں کا ایک بند کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 7 مصروں سے ایک بند بنتا ہے. اس میں قافیوں کی ترتیب اس میں بھی وہی ہوتی ہے جو دوسرے مصمتی حیتوں میں ہوتی ہے. یعنی پہلے بند کے 7 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور جو اگلا بند ہوگا اس میں کیا ہوگا آخری جو مصرع ہوگا وہ پچھلے والے بند سے ہم قافیہ ہوگا. آگے آنے والے تمام بندوں کے 6 مصرے کسی اور قافیے میں ہوتے ہیں لیکن 7واں مصرع پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے. اب تک تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی جو بیسک رول ہے کیا ہے. پہلے بند کے تمام مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور جو دوسرا بند ہوگا تیسرا بند ہوگا اس میں لاسٹ کے مصرے کو چھوڑ کر سارے ہم قافیہ ہوں گے اور جو لاسٹ کا مصرع ہوگا وہ پچھلے والے بند سے ہم قافیہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ والا اس کا بیسک رول ہے. یہ اس کا مصمت کی جو حیت ہے اس کا سب کا یہی رول رہے گا سوائے اس کو چھوڑ کے 6 مصروں والی کو. یہاں تک کہ اس کی مثالیں بھی نہیں ملتی. یہاں اس کو مطلب بہت کم برتا ہے شعراء نے. اردو کی اس حیت کو شاذ و نادر ہی برتا گیا. یعنی کہ اس کو جو یہ والی حیت ہے اس کو بہت کم استعمال میں مطلب شعراء نے لیا ہے. اس کی یہاں تک کہ اس کی مثالیں بھی نہیں ملتی. اس لیے یہاں پہ اس کی مثال بھی نہیں دے گی. ٹھیک ہے. اگلی ہے مسمن. اس میں کیا ہے آپ ابھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں 8 مصروں کا ایک بند ہوگا. اس حیت میں 8 مصرے ہوتے ہیں. اس میں بھی قافیوں کا وہی اصول برتا جاتا ہے جو دیگر مصمتی حیتوں میں برتا گیا ہے. تو اس میں بھی سیم وہی بیسک رول ہے جو دیگر اور پچھلی مصمتی حیتوں میں برتا گیا ہے کہ دیگر حیتوں کی طرح اس میں بھی تجربے ہوتے ہیں اور قافیوں کے مذکورہ اصول بھی کچھ تبدیلیاں یعنی کہ اور بھی حیتوں میں شعراء نے الگ الگ تبدیلیوں کے ساتھ قافیوں کا نظام برتا ہے. تو اس میں بھی کچھ اس طرح کی تبدیلیاں ہیں جو کہ شعراء نے اپنے تجربوں سے لکھی ہے. ٹھیک ہے. اس کی یہاں پہ اس میں مثال نہیں دی گئی. اگلا ہے مستہ. اس حیت میں 9 مصرے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس حیت میں 9 مصروں کا ایک بند کمپلیٹ ہوتا ہے اور قافیوں کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ دوسری مصمتی حیتوں میں ہوتا ہے. اس حیت کا بھی اردو میں بہت کم استعمال کیا. یعنی کہ جو 7 مصروں والی حیت تھی اور 9 مصروں والی حیت ہے اس کا بہت کم استعمال کیا ہے اور اس کی مثالیں نہیں ملتی. اوکے. اگلا ہے معاشر. معاشر کس سے بنا ہے. عربی کے اشرا سب سے بنا. آپ نے پڑھا ہوگا اشرا کا مینس 10. ٹھیک ہے. 10 کو عربی میں اشرا بولتے ہیں. تو اس میں کیا ہے 10 مصروں میں ایک بند کمپلیٹ ہوگا. عربی میں اشرا کے معنی 10 ہے. چنانچہ اس حیت میں ہر بند میں 10 مصرے ہوتے ہیں. اوکے. اس جو حیت ہے اس میں ہر بند میں 10 مصرے ہوتے ہیں اور اس میں قافیوں کا استعمال ما قبل کی طرح ہوتا ہے. یعنی
यानी ये हैयत भी उर्दू में बराए नाम ही पड़ती है, यानी कि इस हैयत को भी बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेज़ी असरात से कबल भी हमारे शौरा ने मसमती 8 हैयतों में काफ़ियों की तरतीब में नई नई सूरतें पैदा की। यानी कि अंग्रेज़ी असरात से पहले अंग्रेज़ों के हमारे उर्दू अदब में अंग्रेज़ों के असर से पहले, यानी कि बाहर उसके असरात से पहले भी हमारे शौरा ने अलग मसमती 8 हैयतों को काफ़ियों की तरतीब में नई नई सूरतें पैदा की। यानी कि हमारे जो शौरा थे वो लोग नए नए तजुर्बे करते रहते थे। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक शक्ल थी नज़म की, एक हैयत थी जो कि शौरा के नए नए तजुर्बों का ही नतीजा थी, जिसमें कि एक शेर इजाफा किया जाता है, वो आपको याद होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये बताया गया है। फिर मगरबी शायरों की हैयतों से हमारे शौरा वाकिफ़ होने लगे और इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि बाद में जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया तो मगरबी शायरों से हम लोगों ने कुछ कुछ लिया है, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि हम जो है काफ़ियों का निज़ाम बिल्कुल ही अंग्रेज़ी शायरों के हिसाब से किया है। हम पहले से ही, जब हमें अंग्रेज़ों की मतलब नॉलेज नहीं थी, उनका जो लिखने का तरीका है वो नहीं पता था, उसके पहले भी हमारे जो शौरा है उन्होंने नई नई काफ़िए की तरतीब में इस्तेमाल किया था। दुनिया काफ़ी वसी हो गई और नज़म एक नई अबवताब के साथ उभरा, यहाँ तक कि चंद मगरबी हैयतों का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कुछ चंद मगरबी हैयतों का जिक्र किया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा मकबूल है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई। यानी कि उनके आने के बाद जो दीगर हैयतें हैं वो मांद पड़ गई, वो अभी हम पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट है स्टेंजा। ये क्या है, मगरबी हैयत है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। स्टेंजा को क्या बताएगा इसमें, तो अब हम पढ़ेंगे स्टेंजा। मगरबी शायरी की एक हैयत है। तो स्टेंजा क्या है, मगरबी शायरी की, वेस्टर्न कल्चर की एक हैयत है, एक मगरबी शायरी की एक हैयत है। हमारे यहाँ मसमत की 8 शक्लें इससे मिलती जुलती हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो अभी हमने पीछे मसमत की 8 शक्लें पढ़ी, जिसमें हमने मुसल्लस, मुरब्बा, माशर और मुसम्मस ये सब पढ़ा, उससे मिलती जुलती है इसकी शक्लें, जो कि हमारे पास पहले से ही मौजूद थी। ओके, इससे मिलती जुलती पहले से मौजूद थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हम स्टेंजा को अपना लिया। यानी कि हम ये नहीं कर सकते, या कोई ये नहीं कर सकता कि हमने स्टेंजा को अपना लिया। इससे पहले ही स्टेंजा के आने से पहले ही हमारे पास इस तरह की शक्लें मौजूद थी। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इसके असर से काफ़ियाई तरतीब के बहुत से काबिल कदर तजुर्बे हुए, जिससे नज़म की हैयतों में वसअत आई। यानी कि इसके आने से हम ये कह सकते हैं कि काफ़ियों की बहुत सारी अलग अलग तरतीबों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कि नज़म की हैयत में वसअत आई। ठीक है, मगरिब से आई हुई कुछ हैयतों को इनकी ज़ाहिरी हैयत के साथ किसी हद तक पूरी तरह अपना लिया गया, लेकिन इसके उरूज़ निज़ाम पर पूरी तरह नहीं अपनाया जा सका। फिर भी वो उर्दू की काफ़ी मकबूलियत हुई। यानी कि जो मगरिबी नज़म को लिखने की तरीक़ा था, उसको हम स्टेंजा कहा जाते हैं। इसमें भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये हमें ये कहा गया है इस पैरा में कि जो इसकी शक्लें थी उसके उस तरह की, यानी कि उसके जैसी हमारे पास पहले से ही मौजूद थी, जिसे हम मसमती हैयत कहते हैं, जिसके अंदर 8 हैयतें आती हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमने जो है मगरिबी ख़यालात से अपने पूरा नज़म को बनाया, यानी कि मगरिबी तरीक़े से बनाया। इसके बाद हाँ, ये ज़रूर है कि मगरिबी ख़यालात के आने के बाद यहाँ पे काफ़ियों में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई और मतलब उसकी जो है कदर बढ़ गई। ठीक है, और इसकी अभी हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं जैसे नज़म मुअर्रा और आज़ाद नज़म। तो पहला है इसमें नज़म मुअर्रा के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। नज़म मुअर्रा अंग्रेज़ी से उर्दू में आई और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्ड से कहते हैं। नज़म मुअर्रा को इंग्लिश में ब्लैंक वर्ड से कहते हैं। ये भी एक हैयत है, इसमें काफ़िया नहीं होता, इसमें क्या है, काफ़िया नहीं होता। उर्दू में इसके लिए कोई बहर भी महसूस नहीं है। इसके दो मिसरों का अरकान की तादाद हमारे यहाँ अपने उरूज़ी निज़ाम के मुताबिक बराबर होती है, बस काफ़िया नहीं होता। यहाँ पे क्या है, इसके जो है इसमें नज़म मुअर्रा में इसमें काफ़िया नहीं होता और इसे इंग्लिश में ब्लैंक वर्ड से कहते हैं। ओके, यहाँ पे इसकी एक मिसाल दी गई है। मगरिबी असरात के इब्तदाई दौर में हमारे शौरा ने इसे बड़े शद व मद से अपनाया। यानी कि मगरिबी असरात की शुरुआत में हमारे शौरा ने मतलब इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा अपनाया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जगह आज़ाद नज़म ने ले ली। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इसका जो ज़ोर था कम होता गया और इसकी जगह आज़ाद नज़म में ले ली। अभी हम पढ़ते हैं आज़ाद नज़म की हैयत। आज़ाद नज़म एक शायरी हैयत है और इसे जो नज़म के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि ये एक शायरी हैयत है जो नज़म के लिए इस्तेमाल होती है। अज़ खुद ये नज़म नहीं है। मगरिब से आई हुई ये हैयत उर्दू में इस कदर मकबूल हुई कि दूसरी हैयतें मान पड़ गई। यानी कि इतनी ज़्यादा मकबूल हुई, इसको इतना ज़्यादा पसंद किया गया, इसको इतना ज़्यादा अपनाया गया कि और जो हैयतें थी वो मांद पड़ गई। फ़्रांसीसी शायरी की हैयत अंग्रेज़ी से तौसत से हम तक पहुँची। यानी कि ये जो है फ़्रांसीसी शायरी की हैयत थी, ये पहले अंग्रेज़ी में आई और फिर ये हम तक पहुँची, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्री वर्ड से कहते हैं। उर्दू में इसका लफ्ज़ी तर्जुमा इसलिए आज़ाद नज़म कर लिया गया। ठीक है, अंग्रेज़ी में ये हैयत उरूज़ और काफ़िए के पाबंदी से आज़ाद है। उर्दू में भी नज़म मुअर्रा की तरह काफ़िए से आज़ाद हासिल
قافیے سے آزادی حاصل کر لی گئی ہے، لیکن تجربے سے آزادی نہیں حاصل کی گئی۔ اردو میں لکھی گئی آزاد نظمیں کسی نہ کسی بحر اور اس کے مخصوص وزن میں ہوتی ہیں، البتہ اس میں انگریزی کی طرح مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اختیار کیے گئے وزن کے ارکان، اور کسی مصرے میں کم اور کسی میں زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس میں کیا ہے، چھوٹے بڑے مصرے ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہے وزن کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو لیکن اس میں وزن برقرار ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں جیسے کہ انگریزی کی نظم میں ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ہے وزن برابر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو انگلش میں ہم فری ورڈ سے کہتے ہیں، اور یہ پہلے فرانسیسی شاعری تھی، اس کے بعد یہ انگریزی میں آئی اور اس کے بعد یہ ہم تک پہنچی، اور اس کو اتنا زیادہ اپنایا گیا کہ ساری جو دوسری حیتیں تھیں وہ ماند پڑ گئی، تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا آزاد نظم کو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے مغربی نظم کی حیتیں، اس کو آپ ضرور پڑھ کے جانا، ہو سکتا ہے آپ کو 10 یا 20 نمبر میں کوشچن دیکھنے کو مل جائے پیپر میں، اوکے۔ اگلا ہے 1.5 اردو نظم کی خصوصیات، اوکے۔ اردو نظم کی خصوصیات پڑھتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی اپنی کتاب شعر اور نثری میں لکھتے ہیں، غزل اپنی بال واسطگی، غیر واقعیت اور استعاراتی اسلوب کی وجہ سے نظم سے بہتر صنف شاعری ہے۔ جو یہاں پہ شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ یہ غزل سے زیادہ ان کو نظم اچھی لگتی ہے، اوکے۔ اگلا ہے فاروقی ایک اور جگہ لکھتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایک اور جگہ لکھا ہے، نظم کی سب سے مضبوطی یہ ہے کہ وہ غزل نہیں ہے، یعنی کہ نظم کو یہ اچھا بتاتے ہیں غزل سے، اور یہ بتاتے ہیں کہ نظم کی سب سے مضبوطی یہ ہے کہ وہ غزل نہیں ہے، یعنی غزل کسی پابندیوں سے مخصوص نہیں ہے، یعنی کہ جو غزل میں پابندیاں ہوتی ہیں مطلع، مقطع اور قافیے کی، وہ ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے یہ نظم کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ نظم میں مختلف حیتیں ہیں، یہ اس کے بنا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا بتایا کہ اس میں مسلسل خیال ہوتا ہے، یعنی کہ نظم جو ہے کسی ایک ہی ٹاپک پر لکھی جاتی ہے، اور غزل آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ غزل میں جو ہے مختلف ٹاپک ہو سکتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے تعبیر کی شرح میں ہی یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ نظم کے اسلوب کو غزل کے اسلوب سے بہتر قرار دیا جائے، یعنی کہ یہ نظم کے اسلوب کو غزل سے بہتر مانتے ہیں، اوکے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اردو غزل کو اردو شاعری کی جان کہتے ہیں، یعنی کہ یہ بات درست ہے کہ اردو غزل کو اردو شاعری کی جان کہتے ہیں، یعنی کہ جو پہلے کے جدید دور میں ہم زیادہ تر غزلیں لکھ رہے تھے شعراء، تو غزل پہلے زیادہ مقبول تھی، بعد میں جو ہے نظم فروغ میں آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ غزل کو اردو شاعری کی جان کہا گیا ہے۔ اردو شاعری کی آبرو کا روح رواں کہا جائے تو بقول آل احمد شرور شاعری کے مستقبل زیادہ تر، تو یہاں پہ کیا گیا ہے، اردو جو غزل ہے اس کو کہا گیا ہے اردو ادب کی جان کہا گیا ہے، اور شاعری کی روح کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پہ یہ بات کا تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں جو غزل ہے اس کو اردو شاعری کی جان بھی کہا جائے تو وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ نظم میں جتنی وسیع اور بسیط آزادی شاعری کو حاصل ہوتی ہے، وہ جب تک چاہے جس طرح چاہے مصروں کو چھوٹا بڑا کرتا ہے، اور یہ ہر نظم میں ایک سے زیادہ بحریں استعمال کریں۔ غزل کی شاعری کو یہ سب آزادی کہاں، یعنی کہ غزل میں جو ہے یہ سب آزادیاں نہیں ہیں جو نظم میں ہے، یعنی کہ وہ الگ الگ حیتوں کو استعمال کر سکتا ہے ایک ہی شاعری میں، ایک ہی نظم میں، تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ نظم میں جو ہے جتنی آزادی ہے اتنی غزل کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کی ان آسانیوں اور آزادیوں کی وجہ سے اسے دور جدید میں زیادہ فروغ حاصل ہوا، یعنی کہ جدید دور میں اس کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ قدیم دور میں جو قدیم دور تھا اس میں غزل زیادہ مقبول تھی، اور جدید دور میں نظم کی زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ نظم کی یہ آسانیاں اس صحت کی سماجی، سیاسی اور اقتصادی تبدیلیوں کی رائدہ ہیں۔ انسان جدت پسند ہے اور یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے جدت پسند ہے اور یکسانیت سے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ انسان جو ہے جب اس کو ایک جیسی چیز ملتی رہتی ہے تو وہ اس سے ایک ٹائم پہ وہ اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے، تو اس کو جب کوئی کچھ نیا نمونہ ملتا ہے تو وہ اس کو ایک دم سے جلدی سے پکڑ لیتا ہے، اس کو وہ زیادہ پسند آتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا، انسان جدت پسند ہے اور اس کو یکسانیت سے اگ جاتا ہے، یعنی کہ ایک جیسی چیز سے وہ اگتا جاتا ہے۔ کوئی بہتر متبادل ملتا ہے تو وہ اسے جلد قبول کر لیتا ہے۔ نظم کا وجود ہر دور میں رہا ہے، لیکن اسے چنگاریاں راکھ میں دبی ہوئی تھی۔ یہاں پہ کیا آتا ہے کہ نظم کا دور ہر دور میں رہا ہے، نظم کی جو فروغ ہے ہر دور میں رہا ہے، لیکن اسے کیا ہے، ایسا لگتا ہے اس کو اس سے مراد دیا گیا کہ وہ چنگاریوں کی طرح ہے، جیسے کہ چنگاریاں راکھ میں دبی ہوئی تھی، اور جیسے تبدیلی حالات کو جھونکے نے اس پر راکھ اڑائی تو پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہو گئی۔ تو یہاں پہ اسے راکھ اور چنگاریوں سے ترجیح دی گئی ہے، کس کو، نظم کو۔ کیا بتایا گیا کہ نظم جو ہے اس طرح تھی جیسے کہ چنگاریوں کے اوپر راکھ ہو، اور جب اس کے اوپر کی راکھ ہٹائی گئی تو وہ
روشن ہو گئی خوب آپ بتا. وقت بڑھتا گیا، اس کو قبولیت کا شرط وقت یعنی کہ اس کو قبول کر لیا. پہلے جتنی اس کی فروغ نہیں تھا اتنا ہی اس کو اتنا فروغ ملا، اور دور جدید میں نظم زیادہ فروغ پائی. جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا کہ نظم کی اصل فروغ جدید دور میں ہوا. اسے سوچے سمجھے ہوئے منصوبے کے تحت نظم کو فروغ دینے کی شعوری کوشش ہوئی. یعنی کہ محمد حسین آزاد کرنل ہالرائٹ کے مشورے سے، جو اس وقت پنجاب کے سرشتہ نظم تعلیم منتظم اعلیٰ تھے، اور لاہور کے علماء و فضائل کی مدد سے 21 جنوری 1865 کو محمد حسین آزاد نے لاہور میں انجمن پنجاب قائم کیا. یعنی کہ لاہور میں محمد حسین آزاد نے کرنل ہالرائٹ کے مشورے سے کیا قائم کیا؟ انجمن پنجاب. یعنی تو انجمن پنجاب یہاں پر قائم کی انہوں نے. انجمن پنجاب جو ہے ایک ادارہ تھا، اور یہاں پہ ہالرائٹ کی سرپرستی میں پہلا جلسہ ہوا، جس میں محمد حسین آزاد نے ایک لیکچر دیا، جو لیکچر کا عنوان تھا نظم اور کلام موضوع پر باب میں. تو یہاں پہ انہوں نے نظم کے ٹاپک پر یہاں پہ انہوں نے ایک لیکچر دیا، اور یہاں پہ وقت بوقت جلسے ہوتے رہتے تھے اور میٹنگس ہوتی رہتی تھی، جس میں الگ مختلف شعراء آ کے اپنی شاعری اور نظم وغیرہ پیش کرتے تھے. تو ہمارا یہاں پہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد کوشچن آنسر ہے، بک میں کوشچن آنسر دیے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ اس میں سے پڑھ لینا. اینڈ آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتانا آپ لوگوں کو یہ چیپٹر کی ویڈیو کیسی لگی، اینڈ اپنے دوستوں کو شیئر کرنا جن کو اس کی ضرورت ہے. اینڈ تھینکس فار واچنگ. اس سے پہلے آپ لوگ سبسکرائب کر کے ضرور جانا، اور اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا.